बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाने बसीरत के प्लेटफॉर्म से किताब हक़ुल यकीन की जिल्द नंबर 2 का उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इस हिस्से में सफ़ा नंबर 15 पे हम पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 2 आए सफ़ा नंबर 15 का आगाज करते हैं। इब्ने बाविया ने बसनद मोतबर हसन बिन जहम से रिवायत की है कि मामून ने हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा कि रजत के बारे में आप क्या कहते हैं। हजरत ने फरमाया हक है और साबका उम्मतों में हुआ है और कुरान मजीद इस पर गवाह है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत में भी वो सब होगा जो साबका उम्मत में रहा है। इसी तरह जैसे दो नाल बाहम बराबर हैं और तीर के पर जो एक दूसरे के मसावी हैं। हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरे फर्जंदों में से महदी अलैहिस्सलाम जाहिर होगा, जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आएंगे और उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और अयाशी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है, आपने फरमाया कि खुलफाए जौर ने अपना एक नाम रखा है और अपने को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये नाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है और अभी इस नाम के मायनी और इसकी तावील लोगों पर जाहिर नहीं हुई है। रावी ने पूछा, इसकी तावील कब होगी? फरमाया, उस वक्त जबकि खुदावंद आलम उनके सामने पैगंबरों और मोमिनों को जमा करेगा ताकि उनकी मदद करें, जैसा कि खुदावंद आलम ने फरमाया है, व इज़ अख़ज़ल्लाहुल मीसाकुन नबिय्यीन अल आख, यानी जारी है। और इस किताब में चूंकि आयतों के कोई हवाले नहीं दिए हुए तो बस ये आयत इतनी ही लिखकर आगे उन्होंने ब्रैकेट बंद कर दिया है। जो गुजर चुकी, उस रोज जनाब रसूल खुदा अलम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देंगे। वो तमाम खलाइक के अमीर होंगे और तमाम खलाइक उन हजरत के अलम के नीचे होंगे और वो सब के सब अमीर और बादशाह होंगे। ये है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तावील और मायनी। किताब सलीम बिन कैस हिलाली में रिवायत की है कि अबान बिन अबी अब्बास ने कहा कि मैं अबी अल-तुफैल के मकान पर गया। उन्होंने हदीस रजत मुझसे अहले बदर की एक जमात और सलमान, मिक़दाद और इब्ने अबी काब से रिवायत की है। अबू अल-तुफैल ने कहा कि मैंने जो कुछ उन लोगों से सुना था कूफे में हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया। हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इल्म खास है, चाहे ये उम्मत जाने और चाहे कि उसके खुसूसियात के इल्म को छोड़ दे। फिर मैंने बहुत सी कुरान की आयतों की तफसीर रजत के बारे में निहायत वाज़े और शाफी तफसीर फरमाई, यहाँ तक कि मुझे क़यामत पर यकीन रजत के यकीन से ज्यादा नहीं है। फिर मैंने पूछा कि कौन हौज़े कौसर से लोगों को दूर करेगा? फरमाया, मैं अपने हाथ से दूर करूंगा और अपने दोस्तों को हौज पर लेकर आऊंगा और अपने दुश्मनों को प्यासा वापस कर दूंगा। फिर मैंने हजरत से दावतुल अल अर्ज के बारे में पूछा। हजरत ने टाल दिया। जब मैंने ज्यादा इज़्ज़ो इंकिसारी से इसरार किया तो हजरत ने फरमाया कि वो दाबा ऐसा है जो खाना खाता है, बाजारों में राह चलता है, औरतों से मुबाशरत करता है। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, फरमाइए वो कौन है? फरमाया कि वो साहिबे जमीन है जिसके सबब से जमीन साकिन होती है। मैंने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बताइए वो कौन है? फरमाया, वो उस उम्मत का सिद्दीक और फारूक है और उस उम्मत का आलम रब्बानी और जुल्कुरनैन है। मैंने फिर कहा कि बयान फरमाइए कि वो कौन है? फरमाया, वो है जिसकी शान में खुदा ने फरमाया है वयतलाउ शाहिदा मिन्हु, और फरमाया है अल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताब, और फरमाया है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सिद्क़ बिह। उसने पैगंबर की उस वक्त तस्दीक की जबकि सब काफिर थे। मैंने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उनका नाम बताइए। फरमाया, ए अबू अल-तुफैल, खुदा की कसम, अगर मेरे आम शियों को मेरे पास तुम लाओ जो मेरी अताअत का इकरार करते हैं और मुझे अमीरुल मोमिनीन के नाम से याद करते हैं और मेरे मुखालिफों से मेरा जहाद हलाल समझते हैं तो मैं उनमें से बाज़ हदीसें उन आयतों की तावील में बयान करूं जो मैं जानता हूँ। वो आयतें जिनको खुदा ने कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है।
تو یقیناً سوائے اہل حق کے مختصر گروہ کے سب متفرق و پراگندہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا معاملہ سخت ہے اور ہماری حدیثوں کو تسلیم کرنا دشوار ہے، اور سوائے ملک مقرب اور یا پیغمبر مرسل یا اس بندہ مومن کے جس کے دل کا امتحان خدا نے لے لیا ہے، ان حدیثوں کو کوئی نہ پہچانے گا اور نہ اقرار کرے گا۔ اے ابی الطفیل، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، سب کے سب متفرق، مرتد، پراگندہ اور گمراہ ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جن کو خدا نے ہم اہل بیت علیہم السلام کی برکت سے محفوظ رکھا۔ اور منتخب البصائر میں سعد بن عبداللہ سے اس نے جابر جعفی سے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام کی زمین میں ان کے فرزند حسین علیہ السلام کے ساتھ رجت ہوگی، اور وہ حضرت علیہ السلام علم لیے ہوئے آئیں گے، تاکہ بنو امیہ اور معاویہ اور آل معاویہ سے اور ہر اس شخص سے جس نے ان حضرت علیہ السلام سے جنگ کی ہوگی انتقام لیں۔ اس وقت خداوند عالم ان کے کوفی دوستوں اور مددگاروں کو اور تمام لوگوں میں سے 70,000 اشخاص کو زندہ کرے گا۔ حضرت ان سے صفین میں پہلی مرتبہ کی طرح ملاقات کریں گے اور سب کو قتل کر دیں گے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا کہ کسی کو خبر کر سکے۔ پھر خداوند تعالیٰ بدترین عذاب میں فرعون اور آل فرعون کے ساتھ معذب فرمائے گا۔ پھر دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا کے ساتھ آئیں گے، وہ زمین پر خلیفہ ہوں گے، اور سب ائمہ اطہار علیہ السلام اطراف زمین میں آپ علیہ السلام کے حامل ہوں گے، تاکہ خدا کی عبادت آشکار و بظاہر کی جائے، جس طرح پہلے پوشیدہ طور سے عبادت کی جاتی تھی، اور اس سے زیادہ عبادت ہوگی۔ اور خداوند عالم اپنے پیغمبر کو تمام اہل دنیا پر بادشاہی عطا فرمائے گا، اس دن سے جب کہ خدا نے دنیا کو خلق فرمایا ہے، اس روز تک جب کہ دوسروں کی سلطنت برطرف ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ خدا اپنے پیغمبر سے کیے ہوئے وعدے کو ان کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا، وفا کرے اگرچہ مشرکین نہ چاہیں۔ اور عیاشی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص دنیا میں واپس آئے گا جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور یزید اور اس کے اصحاب ہوں گے، پھر حضرت ان سب کو قتل کریں گے جس طرح ان سب نے حضرت علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ خداوند عالم نے فرمایا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم ومددناکم باموال بنین وجعلناکم اکثر نفیرا، یعنی پھر ہم نے تم کو غلبے کے ساتھ ان کی طرف واپس کیا اور تمہارے مالوں اور اولادوں سے مدد کی، اور تمہارے لشکر ان کے لشکروں سے زیادہ واپس بھیجا۔ اور شیخ کشی اور شیخ مفید نے ارشاد اور مجالس میں بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ ابایا اسدی اور اسبغ بن نباتہ وغیرہ نے ہم سے روایت کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ میں پیروں کا سردار اور سب سے بہتر ہوں، مجھ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ہے، خدا کی قسم میرے واسطے میرے اہل کو خداوند عالم جمع کرے گا جس طرح جناب ایوب علیہ السلام کے لیے ان کی اولاد زندہ فرمائی اور جمع کیا۔ نیز شیخ کشی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے سوال کیا کہ میرے بعد میرے فرزند اسماعیل کو باقی و زندہ رکھے، خدا نے قبول نہ فرمایا، لیکن اس کے بارے میں دوسری قدر و منزلت خدا نے مجھے عطا فرمائی۔ اور اول جو شخص رجت میں اپنے 10 اصحاب کے ساتھ آئے گا، جن میں سے ایک عبداللہ بن شریک عامری ہوگا اور اس کا علمدار ہوگا، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا گویا میں عبداللہ بن شریک کو دیکھ رہا ہوں کہ رجت میں سیاہ امامہ سر پہ باندھے ہوئے ہیں، ان کے 2 گوشے ان کے دونوں کاندھوں پر لٹکے ہوئے ہیں، ہمارے قائم علیہ السلام کے پاس 4000 لشکر کے ساتھ جو رجت میں زندہ ہوئے ہیں اور تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے دامن کوہ سے اوپر جا رہے ہیں۔
نیز شیخ کشی نے داؤد رقی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں پتلی ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کا اختتام اس پر ہو کہ آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس سے چارہ نہیں کہ اگر اس وقت ایسا نہ ہوا تو رجت میں ہوگا۔ اور شیخ حسن بن سلیمان نے امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب خطب سے انہی حضرت سے ایک طولانی خطبے کی روایت کی ہے۔ حضرت نے جس میں فرمایا کہ ہماری حدیثیں ضبط نہیں کرتے مگر مضبوط قلعے یا امانت دار سینے یا ٹھوس زرعی عقلیں۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ ماہ جمادی الثانی اور رجب کے درمیان واقع ہوگا اس پر کس قدر تعجب، بلکہ بالکل تعجب ہے۔ یہ سن کر ایک مرد شرط الخمیس نے پوچھا کہ کیسا تعجب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب نہ کروں اس سے کہ چند مردے زندہ ہوں گے اور تلوار زندوں کے سروں پر ماریں گے۔ اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور سبزہ باہر نکالا اور خلائق کو پیدا کیا، گویا میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کوفے کے بازاروں میں چلتے ہیں اور برہنہ شمشیریں اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور خدا اور رسول اور مومنوں کے دشمنوں کے سروں پر مارتے ہیں۔ یہ ہیں اس آیت کے معنی جو خدا نے فرمایا ہے کہ ترجمہ، اے مومنو اس قوم سے دوستی مت کرو جن پر خدا نے غضب فرمایا ہے، بے شک وہ لوگ آخرت سے نا امید ہو گئے ہیں اور جس طرح اہل قبور میں کفار نا امید ہو گئے ہیں۔ ابن بابیہ نے علل الشرائع میں روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم علیہ السلام ظاہر ہوگا، عائشہ کو زندہ کرے گا تاکہ اس پر حد جاری کرے اور جناب فاطمہ علیہ السلام کا انتقام لے۔ اور شیخ مفید نے ارشاد میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم علیہ السلام کا قیام ماہ جمادی الاخر میں ہوگا اور رجب کے 10 روز میں ایسی بارش ہوگی کہ دنیا والوں نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، پھر خداوند بزرگ و برتر اس بارش سے مومنین کے گوشت اور بدن کو ان کی قبروں میں پیدا کرے گا، گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبیلہ جہنیہ کی جانب سے خاک قبر اپنے سروں سے جھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کے ساتھ پشت کوفہ یعنی نجف اشرف سے 27 افراد، حضرت موسیٰ کی قوم سے 15 افراد، ان میں سے جن کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہدایت کرتے تھے اور حق کے ساتھ عدالت کرتے تھے، اور 7 افراد اصحاب کہف سے، اور یوشع بن نون اور سلیمان اور جابر بن عبداللہ انصاری اور مقداد اور مالک اشتر آئیں گے، اور یہ تمام خاصان خدا ان حضرت علیہ السلام کے سامنے ہوں گے اور آپ کے مددگار اور حاکم یعنی لوگوں پر آپ کی جانب سے حاکم ہوں گے۔ عیاشی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور نعمانی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب قائم آل محمد علیہ السلام ظاہر ہوں گے، خدا ان کی ملائکہ سے مدد کرے گا، اور سب سے پہلے جو شخص ان کی بیعت کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، ان کے بعد علی علیہ السلام ہوں گے کیونکہ وہ امام زمانہ ہوں گے۔ اور شیخ طوسی اور نعمانی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت برہنہ بدن قرص آفتاب کے سامنے ظاہر ہوں گے اور منادی ندا دے گا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، واپس آئے ہیں تاکہ ظالموں کو ہلاک کریں۔ نیز شیخ نے جناب ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب ہمارے قائم علیہ السلام خروج کریں گے، ہر مومن کی قبر کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور اس کو ندا کرے گا کہ اے فلاں شخص، تمہارے سردار اور امام ظاہر ہوئے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ خدا کی نعمت و کرامت میں رہو تو اسی جگہ رہو۔ یہ سن کر بعض قبر سے باہر آئیں گے، بعض نعیم الہی میں منعم رہیں گے، اور زیارت جامع مشہورہ اور اکثر منقولہ زیارات میں خصوصاً زیارت
حضرت امام حسین علیہ السلام رجت کا ذکر اور اس پر اعتقاد کا اظہار مذکور ہے، اور متحجد اور مصائب الظاہر میں اور تمام کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص دعائے عہد نامہ کو 40 صبح پڑھے وہ حضرت قائم علیہ السلام کے انصار میں سے ہوگا۔ اگر وہ ان حضرت کے ظہور سے پہلے مر جائے تو خداوند عالم ان کو ان حضرت کے خروج کے وقت قبر سے باہر لائے گا، اور اس عہد نامے میں مذکور ہے کہ خداوندہ اگر میرے اور حضرت قائم علیہ السلام کے درمیان موت حائل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں پر حتمی اور لازمی قرار دیا ہے، تو پھر مجھ کو اس حالت میں قبر سے باہر لانا کہ میں اپنے کفن کو اپنی کمر سے باندھے ہوں اور اپنی تلوار اور نیزہ برہنہ ہاتھ میں لیے ہوں، اور اس کی دعوت پر لبیک کہوں، جو تمام خلائق کو ان حضرت علیہ السلام کی مدد و نصرت کی دعوت دے رہا ہو۔ اور شیخ نے مصباح میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کی زیارت بعید کی روایت کی ہے۔ اس روایت میں مذکور ہے کہ میں آپ کے فضل کا قائل ہوں اور آپ کے رجت کا مقر ہوں، اور خدا کی قدرت کا کسی چیز پر انکار نہیں کرتا، اور میں قائل نہیں ہوتا مگر اسی کا جو کچھ خدا نے چاہا ہے۔ اور صاحب کمال زیارت نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے اور صاحب کامل الزیارت نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت روایت کی ہے۔ اس زیارت میں مذکور ہے کہ میری نصرت آپ کے لیے مہیا ہے، یہاں تک کہ خدا حکم فرمائے اور آپ کو مبعوث فرمائے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ میں ان میں سے ہوں جو آپ کے رجت پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی قدرت کا قطعاً انکار نہیں کرتے، اور اس کی کسی مشیت کی تکذیب نہیں کرتے، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہتے کہ خدا چاہے اور وہ نہ ہو سکے۔ اور بس سند صحیح دوسری زیارت میں اسی مضمون کی روایت کی ہے، نیز بس سند معتبر امام حسین علیہ السلام اور تمام ائمہ کے لیے دوسری زیارت روایت کی ہے، اور اس میں مذکور ہے کہ خداوندہ ان حضرت علیہ السلام کو پسندیدہ زمانے میں مبعوث فرما تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے دین کے لیے اپنے دشمن سے تو انتقام لے۔ بے شک تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور تو وہ پروردگار ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور کلینی نے مومن کی قبض روح کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حدیث طولانی میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی روح آل محمد علیہ السلام کی رضوہ بہشت میں زیارت کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے طعام سے کھاتی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی مشروبات سے پیتی ہے، اور ان سے ان کی مجلس میں گفتگو کرتی ہے، یہاں تک کہ قائم آل محمد علیہ السلام خروج کریں۔ خداوند عالم ان کو زندہ کرے گا اور وہ ان کے ساتھ تلبی یعنی لبیک لبیک کہتے ہوئے جوق در جوق آئیں گے۔ اہل باطل کو شک میں مبتلا پائیں گے اور مخالفین مزمن ہوں گے۔ اسی سبب سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہماری اور تمہاری وعدہ گاہ وادی سلام ہے یعنی نجف اشرف، اور اس دعا میں حضرت قائم علیہ السلام کی غیبت کی جگہ سرداب میں پڑھنی چاہیے۔ مذکور ہے کہ پروردگارا مجھ کو توفیق دے کہ قائم علیہ السلام کی اطاعت میں کمر بستہ اور ان کی خدمت میں رہوں اور ان کی نافرمانی سے پرہیز کروں، اور اگر مجھ کو حضرت کے ظہور سے پہلے دنیا سے اٹھا لے تو اے میرے پالنے والے مجھ کو اس گروہ سے قرار دے جو ان کی رجت میں واپس آئیں گے اور ان کی حکومت میں بادشاہی کریں گے اور ان کے زمانے میں متمکن ہوں گے اور ان کی سعادت آگئیں علم کے نیچے رہیں گے اور ان کے زمرے میں مشہور ہوں گے، اور ان کی آنکھیں ان حضرت علیہ السلام کی زیارت سے روشن ہوں گی۔ اور کتاب اقبال و مصباح میں روایت کی ہے کہ جناب صاحب الامر علیہ السلام کی توقیع یعنی فرمان ابو القاسم بن اولا کو ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن جو تیسری ماہ شعبان ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور دعا اس جگہ تک بتائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدح میں فرماتے ہیں کہ قبیلے کے سردار ہیں
اور روز رجت آپ کی مدد و نصرت کی جائے گی، اور شہادت کے عوض آپ کی نسل میں ائمہ اطہار علیہ السلام ہوں گے، اور آپ کی خاک تربت میں شفا ہوگی، اور لوگ ان کے سبب سے نجات پائیں گے، اور آپ کے اوصیاء جو آپ کی اطرت میں ہیں واپس دنیا میں آئیں گے، اور حضرت قائم علیہ السلام اور آپ کی غیبت کے بعد حضرت سید الشہداء اپنا اور اپنے اصحاب کا انتقام لیں گے اور خداوند جبار کو راضی کریں گے۔ اور آخر دعا میں فرمایا کہ ہم ان کے بغیر پناہ لیتے ہیں اور ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اور عیاشی، شیخ مفید اور سید ابن طاووس نے اپنی سندوں سے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر دریافت کی، ترجمہ: پورے مبالغے کے ساتھ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ خدا ان کو زندہ نہ کرے گا جو مر گئے ہیں، بلکہ واپس لائے گا، اور خدا پر وعدہ پورا کرنا لازم ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا، اس آیت کے بارے میں حضرات اہل سنت تم سے کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، مشرکین کہتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ خدا مردوں کو قیامت میں زندہ نہ کرے گا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک اور خسارے میں ہو وہ شخص جو ایسی بات کرتا ہے۔ ان سے پوچھا، مشرکین کی قسم خدا کی ہوگی اور لات و عزیٰ کی؟ ابو بصیر نے کہا، میں آپ پر فدا ہوں، اس آیت کا مطلب بیان فرمایا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمارے قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو خداوند عالم ہمارے شیعوں میں سے کچھ لوگوں کو زندہ کرے گا جو تلواریں دوش پہ رکھے ہوئے جنگ پر آمادہ ان حضرت علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ جب یہ خبر ہمارے شیعوں کے ایک مجمع کو ملے گی جو ابھی نہ مرے ہوں گے تو وہ کہیں گے، اے گروہ شیعہ، کس قدر زیادہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ یہ زمانہ تمہاری سلطنت کا ہے، اور جو دروغ تم چاہتے ہو کہتے ہو۔ خدا کی قسم وہ نہ زندہ ہوئے اور نہ قیامت تک زندہ ہوں گے۔ خداوند عالم نے ان کے قول کی حکایت اس آیت میں کی ہے۔ نیز کلینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے اس قول کی تعبیر میں روایت کی ہے، ترجمہ: کہ ہم نے بنی اسرائیل کی جانب کتاب میں وحی کی کہ تم لوگ زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ حضرت نے فرمایا، یہ اشارہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کی طرف، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی ران پر خنجر مارنے کی جانب، وَلَا تَعْلَنْ عَلُوَّ کبیرہ، اور تم سرکشی کرو گے، سخت سرکشی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے امام حسین علیہ السلام کے قتل کی جانب اشارہ ہے۔ پھر جب ان کے اول کے انتقام کا وعدہ آئے گا، یعنی انتقام خون حسین علیہ السلام کا وعدہ، ترجمہ: کہ ہم نے تمہاری طرف اپنے ان بندوں کو بھیجا جو جنگ میں صاحب ہیبت اور عظیم قوت والے تھے، تو وہ گھروں میں تمہیں قتل اور اسیر کرنے کے لیے گھومتے پھرے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جماعت کی طرف اشارہ ہے جن کو خدا نے حضرت قائم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مبعوث کیا، تو وہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے جس نے آل محمد علیہ السلام میں سے کسی ایک کو قتل کیا ہوگا، بلکہ سب کو قتل کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ کیا ہوا وعدہ تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام کی قیامت کی جانب ہے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اس سے اشارہ امام حسین علیہ السلام کے خروج پر ہے، جو اپنے 70 اصحاب کے ساتھ آئیں گے، جو سنہرے خود سر پر رکھے ہوں گے کہ ہر خود کے 2 رخ ہوں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جو نکلے ہیں، تاکہ مومنین علیہ السلام ان میں شک نہ کریں اور جانیں کہ دجال اور شیطان نہیں ہے، اور حضرت قائم علیہ السلام ان کے درمیان ہوں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی معرفت لوگوں میں راسخ ہو جائے گی تو حضرت قائم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام ان کو غسل دیں گے اور کفن و حنوط دیں گے اور ان پر نماز پڑھیں گے اور ان کو لحد میں دفن کریں گے، کیونکہ وصی کے امور کا سوائے وصی کے کوئی دوسرا
مرتکب نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کون غسل دے گا تو جواب یہ ہے کہ جب وہ حضرت علیہ السلام اس دنیا میں شہید ہوئے تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، یا ائمہ اطہار علیہ السلام جو ان حضرت علیہ السلام کے بعد دنیا میں واپس آئیں گے ان حضرت کو غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ سور کا پھونکا جانا ختم ہو۔ یہ آیتیں اگرچہ بظاہر بنی اسرائیل علیہ السلام کے معذرت چاہتی ہوں، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ یہ آیتیں اگرچہ بظاہر بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن جو کچھ سابقہ امتوں میں واقع ہوا ہے اس کے مثل و مانند اس امت میں بھی واقع ہوگا۔ خداوند عالم نے ان قصوں کو اس امت کی تنبیہ کے لیے ذکر کیا ہے، لہذا ان واقعات میں اشارہ ہے کہ اس امت میں بھی واقع ہوگا۔ یہ حاشیے میں لکھا تھا۔ اب واپس چلتے ہیں اپنے صفحے کی جانب۔ شیخ مفید اور شیخ طوسی نے بسند ہائے معتبر جابر سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص یعنی حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی وفات کے بعد 309 سال بادشاہی کرے گا۔ میں نے عرض کی یہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد جبکہ قائم علیہ السلام دنیا سے رحلت کریں گے۔ میں نے عرض کی کہ قائم علیہ السلام کتنے دنوں بادشاہی کریں گے؟ فرمایا 19 سال، اور حضرت کے بعد خلفشار اور فتنہ و فساد بہت زیادہ 50 سال تک ہوتا رہے گا۔ پھر منقصر یعنی انتقام لینے والا دنیا میں آئے گا جو امام حسین علیہ السلام ہے، اور اپنے اصحاب کے خون کا انتقام طلب کریں گے، اور اس قدر منافقوں کو قتل اور اسیر کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ پیغمبروں کی ذریت سے ہوتے تو اس قدر آدمیوں کو قتل نہ کرتے۔ اس کے بعد صفحہ آئیں گے یعنی جناب امیر علیہ السلام، اور کلینی اور صفار نے بہت سی سندوں سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ خدا نے 6 چیزیں مجھے دی ہیں: اموات اور بلاؤں کا علم، اور خلائق میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور میں رجت والا ہوں، اور میں سلطنتوں والا ہوں، اور میں صاحب عصا ہوں، اور میں دابا ہوں کہ لوگوں سے باتیں کروں گا۔ اور تہذیب اور کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ راتیں اور دن نہیں ختم ہوں گے یہاں تک کہ خدا مردوں کو زندہ کرے اور زندوں کو موت دے اور حق کو اس کے اہل تک واپس کرے اور اس دین کو قائم رکھے جس کو اپنے واسطے پسند کیا۔ اور کلینی اور علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر اور خوشخبری دی قبل اس لیے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام ان حضرت سے حاملہ ہوئی کہ امامت انہی کے فرزندوں میں قیامت تک رہے گی۔ پھر ان باتوں سے آگاہ کیا جو جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد پر مثل قتل و مصائب کے واقع ہوں گی۔ پھر ان مصائب کے عوض میں ان کو امامت عطا کی جو ان کے عقب میں رہے گی، اور ان حضرت کو اطلاع دی کہ وہ قتل کیے جائیں گے، لہٰذا خدا ان کو دنیا میں واپس لائے گا تاکہ اپنے دشمنوں کو قتل کریں، اور خدا ان کو تمام روئے زمین کا بادشاہ کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جن کو زمین پر لوگوں نے کمزور کر دیا ہے، ہم ان کو زمین پر امام اور روئے زمین کا مالک بنائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہم نے بلا شبہ زبور میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کو میراث میں لیں گے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی کہ تمہارے اہل بیت علیہ السلام زمین پر واپس آئیں گے اور روئے زمین کے مالک ہوں گے اور اپنے دشمنوں کو قتل کریں گے۔ اور سید علی بن الحمید نے کتاب انوار مزیہ میں روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے رجت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ حق ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کون واپس آئے گا؟ فرمایا حضرت امام حسین ہوں گے جو حضرت قائم علیہ السلام کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں گے جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے، اور آپ کے ساتھ 70 پیغمبر ہوں گے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مبعوث ہوئے۔
جناب قائم علیہ السلام اپنی انگشتری ان کو دیں گے اور دنیا سے رحلت فرمائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام ان کو غسل و کفن و حنوط دیں گے اور ان کو قبر میں دفن کریں گے۔ اور کتاب فضل بن شازان میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور کوفہ میں داخل ہوں گے، حق تعالی پشت کوفہ سے 1000 صدیق کو مبعوث کرے گا جو ان کے اصحاب میں ان کے ناصر و مددگار ہوں گے۔ اور ابن قولیہ نے کامل الزیارت میں بسند معتبر برید اجلی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا، جن کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں صادق الوعد فرمایا ہے کہ کیا وہ اسماعیل علیہ السلام پسر ابراہیم علیہ السلام ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اسماعیل علیہ السلام پسر حزقیل علیہ السلام ہیں جو پیغمبر تھے۔ خدا نے ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا، قوم نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی، تو خداوند عالم نے اس پر غضب فرمایا اور 77 فرشتہ عذاب کو ان کی طرف بھیجا اور کہا پروردگار عزت نے آپ کی طرف سے مجھ کو بھیجا ہے اور آپ کی قوم پر سخت ترین عذاب کروں اگر آپ چاہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ پھر تمہاری کیا حاجت ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے تو نے اپنی پروردگاری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کے اوصیہ کی امامت کا اقرار لیا اور اپنی خلق کو خبر دی جو ان کی امت حسنین علیہ السلام کے ساتھ ان کے پیغمبر کے بعد ظلم و جور کرے گی، اور تو نے وعدہ کیا کہ حسین علیہ السلام کو دنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ ان لوگوں سے تو انتقام لے جنہوں نے ان حضرت پر مظالم کیے، لہٰذا تجھ سے میری یہ حاجت ہے کہ اے میرے پروردگار کہ مجھ کو بھی دنیا میں واپس بھیجنا تاکہ اپنا انتقام ان سے لوں جنہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، جس طرح حسین علیہ السلام کو واپس بھیجے گا۔ الغرض خدا نے اسماعیل بن حزقیل علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ایسا ہی کرے گا، لہٰذا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں واپس آئیں گے۔ نیز جریر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ پر فدا ہوں کہ دنیا میں آپ اہل بیت علیہ السلام کی بقا کس قدر کم ہے اور آپ حضرات کی موت ایک دوسرے سے کس قدر قریب ہے، حالانکہ خلق کو آپ حضرات کی عظیم احتیاج ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کن کن باتوں پر اپنی مدت حیات میں عمل کرنا ہے۔ جب وہ تمام اعمال و افعال ختم ہو جاتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری موت کا وقت قریب پہنچا اور ہماری مدت حیات ختم ہو گئی۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ہماری وفات کی خبر ہم کو دیتے ہیں اور خدا کی جانب سے عظیم ثواب کی خوشخبری ہم کو دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا صحیفہ دیکھا تو اس میں وہ سب کچھ لکھا تھا جو حضرت کو اپنی زندگی میں کرنا تھا، اور جو باقی رہ جائے اس کو بعد میں کریں گے، لہٰذا خدا کے حکم کے مطابق جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے۔ اور ان امور میں سے جو کچھ باقی رہ گیا تھا، یعنی فرشتوں کے ایک گروہ نے خدا سے اجازت طلب کی کہ حضرت علیہ السلام کی مدد کو آئیں، اور جب وہ حضرت کی نصرت کے لیے زمین پر آئے تو حضرت علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت خداوند تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت کے قبے کے پاس مقیم رہیں یہاں تک کہ حضرت قبر سے رجت میں باہر آئیں، اس وقت تم سب ان حضرت علیہ السلام کی مدد کرنا، لہٰذا اس وقت تک ان پر گریہ کرتے رہو اور اس پر جو ان کی مدد میں تم سے کمی ہوئی ہے، اور ان حضرت علیہ السلام کی نصرت اور ان پر گریہ کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ الغرض وہ فرشتے حضرت پر حضرت گریہ کرتے ہیں، اور جب وہ قبر سے باہر آئیں گے تو یہ فرشتے ان کے ناصر و مددگار ہوں گے۔ اس پارٹ کا اب ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ابھی کتاب حق الیقین جلد 2 جاری